बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। हुकूमत ने आइन शिकनी पर सदर आरफ अलवी, साबिक़ वज़ीर इमरान खान, साबिक़ डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी और साबिक़ गवर्नर पंजाब के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने का फ़ैसला किया है। आइन शिकनी करने वालों को सख्ती से निपटा जाएगा। लंदन में होने वाले इजलासों में कुछ अहम फैसले किए गए हैं और उन फैसलों में एक अहम फैसला ये कि नवाज शरीफ की सज़ा के ख़िलाफ़ हुकूमत अपील करने जा रही है। कुछ और भी अहम फैसले हैं आइनी इस्लाहात और दीगर मामलात के हवाले से। ये इजलास जुमे के रोज़ भी जारी रहेगा और उसके बाद कुछ अहम फैसलों के बारे में अनाउंस किया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि फ़ौज ने सियासतदानों पर तनकीद के हवाले से अपना रिएक्शन जाहिर कर दिया है और ये कहा कि सियासतदान फ़ौज को सियासत में मत घसीटें। और कोर कमांडर पेशावर जनरल फैज़ हमीद के हवाले से आसिफ अली ज़रदारी के बयान पर भी फ़ौज ने रिएक्ट किया है और ये कहा है जी पेशावर कोर हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट कोर है। तो जनरल फैज़ हमीद पर ही ISPR ने रिएक्शन क्यों दिया? इससे पहले भी बहुत दिनों से इमरान खान साहब फ़ौज के हवाले से कुछ बातें कर रहे हैं, फवाद चौधरी भी कर रहे हैं। उस वक़्त फ़ौज ने रिएक्शन क्यों नहीं दिया और जनरल फैज़ हमीद को खुडा लाइन करार दिए जाने पर ही रिएक्शन क्यों दिया? इस पर बात करेंगे। बिलावल भुट्टो ने इंकशाफ किया है कि उनको भी धमकी दी गई थी। उनको भी तहरीक अदम एतमाद से एक रोज़ पहले ये धमकी दी गई थी कि अगर तहरीक अदम एतमाद वापस ना ली गई तो फिर मुल्क में मार्शल लॉ लग जाएगा। तो ये धमकी उन्हें किसने दी थी और बिलावल भुट्टो इतने दिनों खामोश क्यों रहे और उन्होंने इस धमकी का अब क्यों इंकशाफ किया है और क्या इस पर पार्लिमानी कमीशन बनने जा रहा है कि ये धमकी किसने दी थी और ये मार्शल लॉ लगाने की बात कहाँ से आई थी? मार्शल लॉ सिविल हुकूमत नहीं लगा सकती, तो क्या इस वक्त फ़ौज इस मामले में इंटरेस्टेड थी और फ़ौज क्या मार्शल लॉ लगाने की तैयारी कर रही थी? तो ये वो सवाल हैं जो बिलावल भुट्टो के इस इंकशाफ के बाद सामने आए हैं। लेकिन बात यही ख़त्म नहीं होती, एक और धमकी आई है। वो आई है PTI के रहनुमा फवाद चौधरी की जानिब से, जो वज़ीर इत्तलात रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि बस 2 हफ्तों की बात है, 2 हफ्तों के बाद ये हुकूमत टाइम फिश, ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। जो कुछ करना है कर लो, 2 हफ्तों में तुम्हारी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। ये दावे वो किस बुनियाद पर कर रहे हैं, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा जबकि मरीम नवाज ने एक बार फिर कहा कि सारे मसाइल का हल इलेक्शन में है और हम इमरान खान की ग़लाज़त या इमरान खान का गंद उठाकर नहीं चल सकते। जो मौजूदा हुकूमत है ये बड़े फ़ैसले नहीं कर सकती क्योंकि बड़े और सख्त फ़ैसले करने के लिए लंबे अरसे का इक़्तिदार दरकार है और मुख्तर मुद्दत के लिए आई हुई हुकूमत वो फ़ैसले नहीं कर सकती जो कि एक ऐसी हुकूमत जिसको अवाम मैंडेट दे। उन्होंने ये भी कहा कि अवाम इस बार नवाज शरीफ को 2/3 अक्सरियत दें ताकि वो मुल्क के हवाले से कुछ अहम फ़ैसले कर सकें। तो उन्होंने 2/3 अक्सरियत का मुतालबा किससे किया है और वो क्यों कह रही हैं बार बार कि जल्द इलेक्शन कराया जाए? इसके पीछे उनकी मंशा क्या है? क्या शहबाज शरीफ मरीम नवाज़ के दबाव की वजह से लंदन गए हैं? क्या वो समझते हैं कि पार्टी में मरीम नवाज़ की आवाज़ ज़्यादा बुलंद है और वो जल्द इलेक्शन चाहती हैं, या फिर शहबाज शरीफ पर कोई और दबाव है? क्योंकि कोई ना कोई दबाव उन पर मौजूद है, कोई ऐसा दबाव जिसके हवाले से कहा जाता है कि उनको ये कहा गया कि वो हुकूमत छोड़ें और निगरान हुकूमत बनाएं और फैसले निगरान हुकूमत में छोड़ें और इलेक्शन की तरफ जाएं। इस पर भी बात करेंगे। तो कराची एक बार फिर दहशतगर्दों के निशाने पर है। कराची के मारूफ कारोबारी इलाके सदर में बम धमाका हुआ है जिसमें एक शख्स हलाक हुआ है जबकि कुछ लोग ज़ख्मी हुए हैं और पुलिस ज़राए के मुताबिक ये धमाका प्लांटेड बम के ज़रिए किया गया था, यानी रिमोट कंट्रोल डिवाइस से किया गया या टाइम डिवाइस से किया गया। एक साइकिल के साथ ये बम बांधा गया था, 2-2.5 किलो मवाद के साथ ये ब्लास्ट किया गया। तो पुलिस ज़राए के मुताबिक धमाके की शिद्दत इतनी थी कि मुतअद्दिद गाड़ियाँ तबाह हो गई और उस वक़्त वहाँ पे भीड़ थी और कोस्ट गार्ड की एक गाड़ी वहाँ से गुजर रही थी। जैसे वो गाड़ी गुजरी धमाका हुआ। तो ये एक माह में दूसरा धमाका है। इससे पहले 8 अप्रैल को कराची में धमाका हुआ था और कराची यूनिवर्सिटी के गेट पर एक खातून ने खुदकुश हमला किया था जो कि बलोच खातून थी और बलोच लिबरेशन आर्मी ने उसकी ज़िम्मेदारी
قبول کی تھی اور ان کا نشانہ چینی انجینئر تھے. تو کیا اس بار بھی ٹارگیٹڈ دھماکہ تھا یہ دھماکہ صرف خوفزدہ کرنے کے لیے کیا گیا تھا؟ اس دھماکے میں جو کہ کراچی یونیورسٹی کے گیٹ پر ہوا تھا اس میں 3 چینی انجینئر اور ایک ڈرائیور جام بحق ہوا تھا. اور لیکن کراچی کے اس علاقے میں صدر بازار میں جو دھماکہ ہوا اس میں ایک شخص جام بحق ہوا جس کا نام عمر صادق ہے اور یہ بزرٹا لائن کا رہائشی تھا اور اسی علاقے میں جہاں دھماکہ ہوا قریب ہی رہتا تھا. تو دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے اور کراچی اس کا نشانہ بن رہا ہے. اور ایک اور خبر سابق حکومت کے کچھ عام وزراء کے اثاثوں کے حوالے سے ہے کہ کچھ وزراء کے اثاثے 3 سال میں کئی گنا بڑھ گئے. اس پر ایک نجی ٹیلی ویژن چینل کی رپورٹ ہے, وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. حج کی درخواستیں جمع کرانے کا آج آخری روز ہے, تو جن لوگوں نے حج پہ جانا ہے وہ اپنی درخواستیں جمع کرا دیں. تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں لندن میں کیا ہو رہا ہے. لندن میں بڑا اہم اجلاس ہوا اور گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران 2 اجلاس ہو چکے ہیں. جمعے کو پھر اجلاس ہے, یعنی آج پھر اجلاس ہوگا جس میں کچھ اور اہم فیصلے کیے جائیں گے. لیکن ابھی تک ابتدائی طور پر جو رانا ثناءاللہ مریم اورنگزیب نے صحافیوں سے گفتگو کی, اس میں جو چیزیں سامنے آئیں اس میں رانا ثناءاللہ سے پوچھا گیا کہ کیا عمران خان کو گرفتار کرنے کا فیصلہ ہو گیا, انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جس کی گرفتاری بنتی ہے اسے گرفتار کریں گے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آئین شکنوں کے خلاف کارروائی ہوگی, تو ان کا اشارہ واضح طور پر ان لوگوں کی جانب ہے جنہوں نے 8 اپریل کو آئین شکنی کی اور اس کے بعد مسلسل کرتے چلے آ رہے ہیں. ان میں صدر مملکت جناب عارف علوی کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی آئین کی پاسداری نہیں کی. پنجاب میں بھی ان کو گورنر لگانا تھا لیکن انہوں نے شہباز شریف کی سمری کو ریجیکٹ کیا. اس کے علاوہ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری جنہوں نے تحریک عدم اعتماد کو سیٹ اسائیڈ کیا اور اس کو ووٹنگ کا موقع نہیں دیا. اس کے علاوہ سابق وزیر اعظم عمران خان, ان پر بھی آئین شکنی کا الزام لگ رہا ہے کہ انہوں نے اسمبلیاں توڑی. تو بہت سے لوگوں کے خلاف آئین شکنی کے تحت مقدمات درج ہوں گے. اس صاحب کی واضح پالیسی ہے کہ جس نے بھی آئین شکنی کی ہے اس کے خلاف جو ہے وہ جو ملک کا قانون اور جو آئینی تقاضے ہیں جو ان کو ہے وہ پورا کیا جائے. زیرو ٹالرنس جو ہے وہ اس بارے میں جو ہے وہ اس خبر کی روشنی میں ذرائع یہ کہتے ہیں کہ صدر مملکت عارف علوی کو تو امیونٹی حاصل ہے, ان کی گرفتاری تو بنتی نہیں, وہ امیون ہے ان تمام معاملات سے. جب تک وہ صدر ہیں ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں ہو سکتی. لیکن سابق وزیر اعظم عمران خان اور قاسم سوری ان کے خلاف حکومت کارروائی کرے گی. تو یہ کارروائی مقدمات کی صورت میں ہوگی یا عدالتوں سے رجوع کیا جائے گا, اس کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا, نہ کوئی چیز سامنے آئی ہے. ایک اور بات کی گئی کہ مسلم لیگ نون یہ چاہتی ہے کہ ووٹنگ مشین کا جو نظام ہے وہ ختم کر دیا جائے. یہ تمام اتحادی جماعتوں کا فیصلہ ہے. اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ کا رائٹ دینے کے لیے کچھ اور قانون سازی یا کوئی اور راستہ تلاش کرنے کی, یعنی کوئی نیا نظام لانے کی تجویز دی گئی ہے. اور اس بات کو یعنی آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کیا گیا ہے کہ اوورسیز پاکستانی کو ووٹنگ کا رائٹ دیا جائے. اس کا وقت نہیں ہے. تو ووٹنگ مشین, رانا ثناءاللہ نے کہا جی حکومت کا گند سامنے لائیں گے. کیسز تو بہت چھوٹی سی بات ہے, قوم کے ساتھ جو یہ کر گئے قوم کے سامنے لایا جائے گا. تو ہم سب سے پہلے انتخابی اصلاحات کریں گے, اوورسیز پاکستانی کی نمائندگی کا طریقہ کار بنائیں گے, ووٹنگ مشین اڑا دیں گے, ختم کر دیں گے اور فرا عرف گوگی کو بھی واپس لے کر جائیں گے. اس موقع پر مریم اورنگزیب نے بتایا کہ نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیل دائر کرنے کا فیصلہ ہو گیا اور ہم جو ہے اس کے خلاف اپیل کرنے جا رہے ہیں. اس موقع پر احسن اقبال نے بھی جو موجود تھے انہوں نے بھی کہا جی کہ آنے والے چند دنوں میں واضح ہو جائے گا کہ ہم نے آج کے مشاورتی اجلاس میں کیا فیصلے کیے ہیں. تو اس کا مطلب ہے تمام فیصلے اناؤنس نہیں کیے گئے, ابھی کچھ فیصلے ایسے ہیں جو حکومت نے اناؤنس کرنے ہیں. ذرائع کہتے ہیں کہ آج کچھ لوگ واپس آ جائیں گے, آج اجلاس حتمی طور پہ ختم ہو جائے گا, کچھ لوگ ہفتے کو آئیں گے اور اس کے بعد اتحادیوں سے ملاقات کے بعد پاکستان میں ایک جوائنٹ پریس کانفرنس ہوگی جس میں ان فیصلوں کا اعلان کیا جائے گا جو لندن میں طے ہوئے ہیں. کہنے والے کہتے ہیں کہ شہباز شریف پر جلد الیکشن کے لیے کہیں نہ کہیں سے کوئی دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ وہ 20 مئی سے پہلے الیکشن اناؤنس کر دیں. اور ان کی اس دباؤ کا جو ریفلیکشن ہے وہ اپوزیشن کے بیانات سے نظر آ رہا ہے جس میں وہ یہ دعویٰ کرے کہ 20 مئی سے پہلے حکومت ہر صورت الیکشن اناؤنس کر دے گی.
لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ شہباز شریف پر یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ الیکشن میں چلے جائیں، نگران حکومت بنائیں، سخت فیصلے نگران حکومت کے اوپر چھوڑیں، اور تاکہ الیکشن جلد سے جلد ہو اور عمران خان کا کانٹا نکل جائے، یا عمران خان جو کچھ بول رہے ہیں، جس طرح لوگوں کو اپنے گرد جمع کر رہے ہیں اور اداروں کے اوپر حملے کر رہے ہیں، اس سے ماحول خراب ہو رہا ہے، اور اگر وہ لانگ مارچ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر ماحول اور خراب ہوگا۔ تو اس لیے الیکشن اناؤنس کر دیا جائے، کیونکہ موجودہ جو سیٹ اپ آیا ہے اس کا بھی خیال یہی تھا کہ وہ الیکشن میں جائیں گے، لیکن حکومت اور اس کی اتحادی جماعتیں، خاص کر پیپل پارٹی، وہ فرنٹ فٹ پہ کھیل رہی ہے اور وہ معاہدے سے کسی بھی جماعت کو باہر نہیں ہونے دے گی۔ تو وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں جی ہم آئینی ریفارمز کے بغیر، یعنی آئینی اصلاحات کے بغیر الیکشن میں نہیں جائیں گے۔ اس لیے لندن کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ آئینی اصلاحات کے اوپر زور لگایا جائے اور سب سے پہلے آئینی اصلاحات کے اوپر کام کیا جائے۔ تو شہباز شریف دباؤ میں ہے، لیکن کیا لندن سے واپسی پر وہ اس دباؤ سے نکل آئیں گے؟ بہت سے لوگ یعنی کہنے والے کہتے ہیں کہ کیا یہ جو شہباز شریف پر جو دباؤ ڈالا جا رہا ہے یہ کس طرف سے ڈالا جا رہا ہے، کیونکہ فوج تو نیوٹرل ہے، اور فوج کے بارے میں کیٹیگرلی ایک بات جو سامنے آ رہی ہے کہ فوج کا یہ فیصلہ خالی جنرل باجوہ کا نہیں ہے کہ فوج نیوٹرل رہے گی، بلکہ یہ تمام فوجی قیادت کا، یعنی جو کور کمانڈرز ہیں یا فوج کی جو اعلیٰ افسران ہیں، ان کا یہ یونانیمس ڈیسیژن ہے کہ فوج کو سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے اور سیاست سے خود کو ڈسٹنس رکھنا چاہیے۔ اس فیصلے کو تمام فوج کی تائید حاصل ہے، اسی وجہ سے بار بار آئی ایس پی آر کے ترجمان آ کے سیاستدانوں کو یہ انتباہ کر رہے ہیں کہ وہ سیاست کے اندر مداخلت نہ کریں۔ تو اگر فوج نیوٹرل ہے اور سیاست میں مداخلت نہیں کرے تو پھر وہ کون ہے جو کہ شہباز شریف پر جلد الیکشن کے لیے دباؤ ڈال رہا تھا؟ تو یہ سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو بہت سے لوگ اس کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ مریم نواز چونکہ ایک پاورفل وائس ہے اور پارٹی کے اندر نواز شریف کے بعد سب سے مضبوط آواز سمجھی جاتی ہے، وہ بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ الیکشن جلد کرائے جا رہے۔ تو ان کو کون کہہ رہا ہے کہ الیکشن جلد کرائیں؟ یہ ان کی اپنی سوچ ہے، یا پھر وہ نواز شریف کے کہنے پر جلد الیکشن کا مطالبہ کر رہی ہیں؟ آج پھر انہوں نے یہ بات کی کہ الیکشن جلد کرایا جائے، لیکن پیپل پارٹی اس کے لیے تیار نہیں ہے، اور پیپل پارٹی نے کل آن دی فلور یعنی پارلیمنٹ کے فورم پر اپنی پالیسی بیان کر دی، اور انہوں نے کہا کہ ہم آئینی ریفارمز کے بغیر، یعنی انتخابی ریفارمز کے بغیر انتخابات میں نہیں جائیں گے۔ تو بڑا کیٹیگوریکلی پیپل پارٹی یہ پوزیشن لے رہی ہے کہ اگر ہم حکومت میں آئے ہیں اور ہم نے یہ رسک لیا حکومت میں آنے کا، تو پھر آئینی انتخابی اصلاحات کیے بغیر نہیں جائیں گے۔ آئینی اصلاحات میں دو چیزیں سب سے امپورٹنٹ ہیں، ایک تو ووٹنگ مشین کا جو نظام ہے اس کو حکومت ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہے، اور دوسرا اوورسیز پاکستانیوں کو جو ووٹ کا حق ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے جو تحفظات پائے جاتے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ اوورسیز پاکستانی خاص سب کے حق میں ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں پر جو سیاسی جماعتوں کے تحفظات تھے وہ یہ تھے کہ اگر الیکشن کسی وجہ سے مینیپولیٹ ہوتا ہے تو پھر ان ووٹوں کو کسی نہ کسی کے حق میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو اس سے بچانے کے لیے سیاسی جماعتیں سمجھتی ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کوئی اور نظام لایا جائے اور اس کو موجودہ انتخابی نظام سے الگ رکھا جائے۔ خاص کر جو ڈیول نیشنلٹی کے لوگ ہیں ان کو ووٹ کا حق نہیں ملنا چاہیے، وہ ڈیول نیشنل ہے، لیکن جو اوورسیز پاکستانی ڈیول نیشنلٹی نہیں رکھتے ان سب کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے، لیکن اس کے لیے کوئی نظام وضع کیا جائے تو اس کے لیے کچھ وقت درکار ہے۔ اس پر بلاول بھٹو نے نہ صرف اپنی پوزیشن لی پارلیمنٹ کے اندر، بلکہ انہوں نے یہ کہا جی کہ مجھے ایک دھمکی دی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد جب پیش کی جا رہی تھی تو ان کو دھمکی دی گئی تھی ایک روز پہلے۔ اعتماد کا ایک رات پہلے مجھے ایک پیغام پہنچایا گیا، ایک دھمکی دی گئی کہ ہم فوراً الیکشنز مانیں یا مارشل لا ہوگا۔ یہ دھمکی ایک حکومت کا وزیر نے ہمارا ایک ساتھی کے تھرو مجھ تک پہنچایا۔ اس پر پھر بہت سارے یعنی بحث کا سلسلہ شروع ہو گیا کہ ایک دھمکی خان صاحب کو دی گئی تھی امریکہ کی جانب سے مبینہ طور پہ۔ وہ کہتے ہیں جی مجھے امریکہ نے دھمکی دی تھی، اب تو وہ نام بھی لینے لگے، وہ کہتے ہیں سیدھے سیدھے بائیڈن انتظامیہ نے دھمکی دی تھی۔ تو اس کی بھی آگے چل کر بات کریں گے، لیکن بلاول بھٹو نے آن دی فلور یہ کہا کہ ان کو دھمکی دی گئی اور یہ دھمکی ان کے ایک ساتھی کے ذریعے ان تک پہنچائی گئی تھی۔ تو بہت سے ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں نے یا کچھ یعنی ایک وزیر نے، بلاول بھٹو نے بھی کہا کہ مجھے ایک وزیر کی جانب سے کہا گیا تھا۔
تو یہ ذرائع نے بھی کنفرم کیا ہے کہ حکومت کے ایک وزیر نے باقاعدہ اپوزیشن کو، خاص کر پیپل پارٹی کو ڈرانے کی کوشش کی تھی کہ وہ بیک آؤٹ کر جائیں، کیونکہ پیپل پارٹی مارشاء اللہ کے حوالے سے بہت تحفظات رکھتی ہے اور وہ چاہتی تھی کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس کی وجہ سے ملک میں مارشاء اللہ لگ جائے. تو بلاول بھٹو کو اس طرح کے پیغامات دیے جائے، واٹس ایپ میسج بھیجا گیا بلاول بھٹو کے قریبی ساتھی کو جو کہ ایم این اے ہے، پھر اس واٹس ایپ کو فالو کیا گیا کہ اس کا جواب نہیں دیا گیا، اگر آپ جواب نہیں دیں گے تو پھر مارشاء اللہ لگ جائے گا. تو انہوں نے کل پارلیمنٹ کے فورم پہ کہا جی کہ یہ دھمکی مجھے دی گئی، تو اس دھمکی کے حوالے سے ایک پارلیمانی کمیشن بنایا جائے جو اس کو انٹیروگیٹ کرے. تو دیکھا جائے تو یہ دھمکی اسی طرح کی دھمکی ہے جس طرح کہ امریکی دھمکی ہے، اور جو لگتا یوں بظاہر کہ انہیں ڈرانے کی کوشش کی گئی ہے. اس دھمکی کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں تھی، کیونکہ ماشاء اللہ سول گورنمنٹ تو نہیں لگا سکتی، اور یہ بھی اس بات کو بھی ماننا ابھی یعنی ہضم کرنا مشکل ہے کہ اس وقت فوج مارشاء اللہ لگانے کے لیے تیار تھی. اگر فوج مارشاء اللہ لگانا چاہتی تو حالات بالکل سازگار تھے، فوج مارشاء اللہ لگا سکتی تھی. لیکن اگر فوج نے مارشاء اللہ نہیں لگایا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس معاملے میں بدنیت نہیں تھے، نہ وہ مارشاء اللہ لگانا چاہتے تھے، نہ یہ پیغام ان کی جانب سے دیا گیا تھا. تو یہ پیغام اس وقت کی حکومت نے بلیک میل کرنے کے لیے یا دباؤ میں لانے کے لیے اسی طرح استعمال کیا ہوگا جس طرح خان صاحب امریکی خط کا حوالہ دیتے یا امریکی سازش کہتے ہیں. یعنی یہ بھی دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو یہ بھی تحریک انصاف نے مداخلت کی، اس کو سازش کہیں یا مداخلت کہیں یا اس کو، یہ تو باقاعدہ ایک بلیک میلنگ ہے نا امریکی سازش کا. تو ابھی وہ اس کے بارے میں تو یہ طے ہونا باقی ہے کہ اس میں حقیقت کتنی اور فسانہ کتنا ہے. فسانے کو جس طرح بڑا چڑھا کر پیش کیا اس کے اوپر تو 100 سوال کھڑے ہو چکے ہیں. لیکن یہ معاملہ کہ حکومت نے بلاول بھٹو کو مارشاء اللہ لگانے کی دھمکی دی تھی، اس پر جو ذرائع ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی وزیر کا نام نہیں بتایا، ویسے لوگ کہتے ہیں کہ جی بلاول بھٹو کیوں خاموش تھے، اگر 8 اپریل سے پہلے انہیں یہ دھمکی آئی تھی تو ان کو اس وقت بتانا چاہیے تھا. یہی سوال ہم لوگ خان صاحب سے کرتے ہیں کہ جب امریکی لیٹر آیا تھا تو اس وقت انہوں نے کیوں نہیں بتایا، اس وقت کیوں بتایا جب یہ تحریک عدم اعتماد کا معاملہ طے پا چکا تھا. یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو نے اس امریکی سازش کا کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک اور سازش کا ذکر کر دیا ہے. لیکن بات یہی ختم نہیں ہوتی. فواد چودھری آج میدان میں آئے اور انہوں نے کہہ دیا جناب کہ میں حکومت 2 ہفتوں کی مہمان ہے. تو اس کو بھی کیا دھمکی سمجھا جائے، کیونکہ یہ ایزمپشن یا اس کی بنیاد پہ تو نہیں کہہ رہے. وہ کہہ رہے جی حکومت الیکشن بھی اناؤنس کر دے گی، اور الیکشن اناؤنس کرے نہ کرے یہ جو 2 ہفتوں میں چاہتے ہیں وہ کر لے. تو دھمکیوں کا سلسلہ جاری ہے، یعنی دھمکی کے بعد دھمکی اور دھمکی کے بعد ایک اور دھمکی. تو یہ تیسری دھمکی آئی ہے. اب آ جاتے ہیں آئی ایس پی آر کے بیان کی جانب. آئی ایس پی آر نے بیان دیا، اور یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب سابق صدر آصف علی زرداری نے کراچی میں پریس بریفنگ کے دوران ایک سوال کے جواب میں جنرل فیض حمید کے حوالے سے جو سوال پوچھا گیا تھا اس پر انہوں نے یہ جواب دیا کہ جنرل فیض حمید کھڈے لائن ہے. بعد میں انہوں نے اس کی وضاحت کر دی، لیکن آئی ایس پی آر نے اس کے اوپر اپنا ریئیکشن دے دیا اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو بڑی غلط بات ہے. کور کمانڈر پشاور سے متعلق سینئر سیاستدانوں کے جو حالیہ بیانات ہیں وہ نامناسب ہے. پشاور کور پاکستان آرمی کی ایک ممتاز فارمیشن ہے. اس اہم کور کی قیادت ہمیشہ بہترین اور پروفیشنل ہاتھوں میں سونپی گئی ہے. کور کمانڈر پشاور سے متعلق جو بیان دیے گئے ہیں سینئر سیاستدانوں نے وہ انتہائی نامناسب ہے، اور سینئر قومی قیادت سے فوج یہ توقع رکھتی ہے کہ وہ ادارے کے خلاف ایسے متنازع بیانات سے اجتناب کریں گے. بار بار یہ کہہ رہے ہیں، ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ فوج کو سیاست میں مت گھسیٹیں. جو بھی سیاسی صورتحال ہے ملک کی، اس کے اندر ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے. ان کی گفتگو ٹیلی فونک اور اس پہ بھی انہوں نے کچھ باتیں کی، اور ان کا جی الیکشن فوج نے نہیں کرانا، اور الیکشن کرانا ہے منتخب یا جو بھی سیاسی قیادت ہے. اور ہمارے سیاستدان ماشاءاللہ بہت سینئر قیادت ہے، وہ اپنے فیصلے کرنے میں خود مختار آزاد ہے اور وہ فیصلے کر سکتے ہیں. فوج کا کام نہیں، فوج کا کام جو ہے وہ ملک کی حفاظت کرنا ہے، اور ملک کے اندر کوئی اس طرح کی انریسٹ ہے تو اس کو دیکھنا ہے. تو انہوں نے بڑا کیٹیگریلی اس بات کو کر دیا. لیکن اس میں بہت سے سوال کھڑے ہو گئے، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ جب یہ کہا گیا کہ چوکیدار الیکشن کرا دو، اس وقت کوئی پریس ریلیز نہیں آئی، اس وقت فوج کی وضاحت نہیں آئی. جب یہ کہا گیا
کہ سراج الدولہ کا جو چیف ہے وہ میر جعفر امیر صادق تھا، اور میرے یعنی کمانڈر ان چیف نے سراج الدولہ کے انہوں نے ان سے دھوکہ کیا تھا، تو ان کا اشارہ واضح طور پر جس طرف تھا اس پر بھی کوئی ریئیکشن نہیں دیا گیا۔ تو اب یعنی چوکیدار تو نہیں کہنا چاہیے نا، اس سے زیادہ بےعزتی کی بات کیا ہوگی کہ فواد چودھری اگر کہے کہ چوکیدار الیکشن کرا دیں، چوکیدار کا کام یہ ہے، تو پاک فوج کے سپہ سالار کو چوکیدار کہنا یا کسی بھی فوجی کو چوکیدار کہنا، میرا خیال ہے کہ یہ اس کی انسلٹ ہے۔ اگر یہ اشارہ کسی عام فوجی کی جانب ہے یا کسی آرمی چیف کی جانب ہے، آرمی چیف اسی طرح ہے، یعنی جو گھر کے کسٹوڈین ہوتے ہیں، جو گھر کے سربراہ ہوتے ہیں، جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں، ان کو چوکیدار نہیں کہا جاتا۔ گھر کی حفاظت یا گھر کی بہت سی ذمہ داریاں ان کے سر پہ ہوتی ہیں، لیکن ان کو چوکیدار نہیں کہا جاتا۔ اگر باپ کو چوکیدار کہا جائے گا تو پھر باپ کی بے توقیری ہوتی ہے۔ تو کس سینس میں وہ چوکیدار کہہ رہے ہیں، اس سے بڑی انسلٹ کی بات نہیں ہو سکتی۔ تو ایک اینگل تو یہ ہے کہ اس وقت کیوں نہیں آیا جب باجوہ صاحب کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، اور اس وقت کیوں آیا جب جنرل فیض حمید کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا؟ تو اس سے ایک بات تو ظاہر ہوگی کہ جنرل باجوہ صاحب میں تحمل اور بردباری زیادہ ہے۔ انہوں نے اپنے اوپر ہونے والی تنقید کو برداشت کر لیا ہے، لیکن اپنی فوج کے کسی افسر کے خلاف انہوں نے تنقید برداشت نہیں کی اور انہوں نے ریئیکٹ کیا ہے۔ یہ میرا تجزیہ، مجھے لگتا ہے کہ وہ باجوہ صاحب کی مجھے وہ بات یاد ہے جب وہ جو کہتے جی کہ ہمیں یہ جو بولنے کی آزادی ہے نا، یہ بڑی دیر بعد میسر آئی ہے، اور یہ اس پہ چھوٹی موٹی باتوں کو ہم اگنور کرتے ہیں اور ہمیں اس کے اوپر ریئیکشن دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انہوں نے اپنی ذات کے حوالے سے جو عمران خان صاحب نے اپنے جلسوں میں زبان استعمال کی، جو اس طرح انہوں نے ٹارگٹ کیا، اس پر وہ ریئیکشن انہوں نے نہیں دیا۔ تو یہ ان کا بڑا پن ہے، اور انہوں نے ایک بار پھر اپنے بڑے ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ لیکن جنرل فیض حمید جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ متنازع کردار ہے ان کا، لیکن انہوں نے ان کو ڈیفینڈ کیا ہے، جس سے لگتا ہے کہ فوج کے اندر کوئی یعنی وہ نہیں ہے، تقسیم نہیں ہے، اور فوج اپنے افسران یا اپنے سپاہی سے لے کے اعلیٰ افسر تک، آرمی چیف تک ایک ہی لائن کو ٹو کر رہی ہے اور ایک ہی لائن پر عمل کر رہی ہے۔ یہ ہمیں دیکھنے میں بھی آ رہا ہے کہ آپ پچھلے کچھ عرصے سے دیکھ لیں، جب سے فوج نے خود کو سیاست سے ڈس ایسوسیٹ کیا ہے، تو وہ سارے جو کہ عسکری یوتھیے تھے یا وہ لوگ جو کہ سیاست کے اندر گھس کر اپنی بات کی بولیاں بول رہے تھے اور فوج کے نام کو استعمال کر رہے تھے، اب وہ سارے غائب ہو چکے ہیں۔ تو جو اکا دکا لوگ رہ گئے ہیں وہ کھل کر سامنے نہیں آتے۔ نجی محفلوں میں تو بہت سے لوگ بہت سی باتیں کرتے ہیں، لیکن اب مین سٹریم پہ اس طرح کی کوئی ریئیکشن نظر نہیں آتی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ فوج کے اس آرڈر کو یا اس ڈیسیژن کو، اس پالیسی کو نہ صرف حاضر سربراہ فوجیوں نے تسلیم کیا بلکہ ریٹائرڈ فوجیوں نے بھی اس کو اون کیا۔ یعنی جو لوگ اعتراض کرتے ہیں جی جنرل فیاض حمید باری کیوں فوج بول پئی اور جنرل باجوہ کی طرف وجہ اس وقت کیوں نہیں بولی، تو اس میں میرا تاثر یہ ہے کہ جنرل باجوہ صاحب میں وہ بڑے دل کے مالک ہیں اور ڈی جی آئی سے بھی بڑے دل کے مالک ہیں۔ ان دونوں نے اپنے اوپر ہونے والی تنقید کو اگنور کیا ہے۔ تو فوج کی سیاست سے لا تعلقی کے بارے میں جو بار بار ریمائنڈر دیا جا رہا ہے، اس سے بہت سے لوگ بہت سی اپنی ایزمپشن یعنی کریٹ بھی کر رہے ہیں اور اس کو سمجھ بھی رہے ہیں، لیکن خان صاحب وہ کہتے ہیں نا لاتوں کے بوت باتوں سے نہیں مانتے۔ خان صاحب اس بات کو نہیں مانتے۔ انہوں نے پھر جلسہ کیا اور جلسے میں انہوں نے پھر ایک بار فوج پہ ملبہ ڈال دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے سازش کا ذکر ان لوگوں سے کر دیا تھا جو اس کو روک سکتے تھے، لیکن انہوں نے انفارچونیٹلی اس کو نہیں روکا۔ ووٹک میں جلسہ عام سے خطاب کر رہے تھے، اس جلسے میں انہوں نے یہ کہا جی وزیر خزانہ شوکت کو میں نے کہہ دیا تھا کہ جا کر سمجھاؤ۔ تو ان کا اشارہ فوج کی جانب ہے، وہ ایک بار پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کو ہم نے سازش سے آگاہ کر دیا تھا، جبکہ اگر اس کو آپ بیک گراؤنڈ میں جا کے دیکھیں تو فوج کو انہوں نے قومی سلامتی کمیٹی کا جب اجلاس بلایا تھا تو اس میں دعوت دی تھی، اس میں یہ ساری چیزیں ڈسکس کی گئی تھی۔ اس سے پہلے تو خان صاحب اس کا ذکر ہی نہیں کر رہے تھے۔ یہ جو سائفر یا جس قسم کا مراسلہ وہ کہتے آیا تھا، یہ مراسلہ تقریباً تمام اداروں کو آتا ہے، انٹیلیجنس کو بھی آتا ہے، تو یہ تو آلریڈی ان کے علم میں تھی۔ لیکن فوج اس بات کو سازش تسلیم ہی نہیں کرتی، اور ڈی جی ایس پی آر آر کی کیٹیگوری بتا چکے ہیں کہ انہوں نے اس کو سازش یعنی وہ اس کو سازش اون نہیں کرتے۔ یہ ایک
یعنی نامناسب گفتگو تھی جس پر ڈیمارش بھیجا گیا تھا. تو فوج اس بات کو جب آن ہی نہیں کرتی تو پھر اب بار بار اس کا نام لے کر اگر کوئی کہتا ہے جی کہ انہوں نے نہیں روکا اور وہ اس کے ذمہ دار ہیں اور سازش ہوئی، تو اس کا مطلب ہے وہ ایک بار پھر فوج کو ماتون کر رہے ہیں اور ٹارگٹ کر رہے ہیں. ان کے کانوں میں یعنی وہ فوج کی وارننگ کو یا فوج کی درخواست کو نہیں اون کر رہے، جو فوج بار بار کہہ رہی کہ ہمیں مداخلت پر مجبور نہ کیا جائے، لیکن خان صاحب نہیں مانیں گے. جب تک مداخلت نہیں ہوگی وہ نہیں مانیں گے. تو اب آ جاتے ہیں ایک اور خبر کی جانب. یہ خبر انویسٹیگیشن کے حوالے سے ہے اور ایک رپورٹر ہے زاہد گشکوری، انہوں نے ایک نجی ٹیلی ویژن چینل پہ یہ رپورٹ چلائی ہے. رپورٹ کا آپ کے ساتھ صرف ذکر اس لیے کر دیتے ہیں کہ کچھ اہم باتیں اس کے اندر، یہ خاصی محنت سے تیار کی گئی رپورٹ ہے. وزراء کے اثاثوں کے حوالے سے رپورٹ ہے کہ وہ کس طرح خالی صرف فرح اور گوگی امیر نہیں ہوئی، خالی علیمہ خان کے اثاثے نہیں بڑھے، بڑے لوگوں کے اثاثے بڑھے ہیں. تو گزشتہ 5 برسوں کے دوران پی ٹی آئی کے تقریباً 1 درجن وفاقی وزراء جن کے اثاثوں میں کئی 100 گنا اضافہ ہوا ہے. علیمہ اور فرح خان کے لیے تو ایم ایس سی اسکیم آ گئی تھی، رزاق داؤد کمپنی کو محمد ڈیم کا ٹھیکہ مل گیا، زلفی بخاری، غلام سرور، شیر رشید اور فرح اور گوگی نے وہ رنگ روڈ کے آس پاس جو زمینیں تھیں ان سے فائدہ اٹھا لیا. خسرو مختار اور مونس سلائی وہ چینی سکینڈل میں ان کا نام ہے، اس میں سے مال کما لیا. پھر عامر کیانی وہ میڈیسن میں ان کا نام آیا، عمر ندیم وہ پیٹرولیم میں مال کما گئے. تو جس کو جہاں موقع ملا انہوں نے مال کمایا، لیکن خاصا پھر بھی ایماندار. اب ان کے درجن بھر وزراء کے نام آئے ہیں جنہوں نے مال کمایا. ان میں شام قریشی، شیر رشید، اعظم سواتی، عمر ایوب، خسرو مختار، شفقت محمود، زبیدہ جلال، فمیدہ مرزا، 2 خواتین بھی ہیں، طارق چیمہ، صاحبزادہ سلطان اور فیصل واڈا. ان کے بارے میں جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق جو ٹاپ آف دی لائن ہے وہ شفقت محمود صاحب، ان کے اثاثوں میں 5 برس کے دوران 308% اضافہ ہوا ہے. شیر رشید کے اثاثوں میں 282% اضافہ ہوا ہے. شاہ قریشی کے اثاثوں میں 241%، عمر ایوب کے اثاثوں میں 203%، اعظم سواتی کے اثاثوں میں 202%، خسرو مختار فمیدہ مرزا کے اثاثوں میں 157% اضافہ ہوا ہے. صاحبزادہ سلطان کے اثاثوں میں 80%، طارق چیمہ کے اثاثوں میں 50%، فیصل واڈا کے اثاثوں میں 25% اضافہ ہوا ہے. جبکہ الیکشن کمیشن سے حاصل کی گئی رپورٹ ہے. سابق وزیر خارجہ اور پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ قریشی اور ان کی اہلیہ کے مجموعی اثاثے 2014 میں 7 کروڑ 20 لاکھ تھے، جو 2020 میں بڑھ کر 24 کروڑ 70 لاکھ ہو گئے. وہ کہتے ہیں جی میرے اثاثے اس لیے بڑھے کہ میری اہلیہ کو 2015 میں سسرال سے جائیداد کا حصہ ملا تو میں امیر ہو گیا. یعنی ملک غریب تھا اور ہم قرضے لے کے گزارا کرتے تھے، اور خان صاحب نے اپنے دور اقتدار میں کو 25-30 ہزار ارب قرضہ بھی لیا ہے. اور پورا ملک جو ہے وہ اس کے اندر انفلیشن ہے، آئی ایم ایف سے ہم پیسے لے کے گزارا کر رہے تھے، لیکن وزراء وہ مالدار ہو رہے تھے. عمر ایوب کے اثاثے بڑے تو انہوں نے کہا جی میرے اثاثے بزنس شیئر اور کاروباری کمپنی سے آئے ہیں. مجھ سے الیکشن کمیشن نے پوچھا تو میں نے ان کا جواب دے دیا. 2015 میں اعظم سواتی اور ان کی وائف کے اثاثے تھے 82 کروڑ، 2020 میں ماشاءاللہ بڑھ کے 240 لاکھ روپے ہو گئے. وہ کہتے ہیں جن کا پاکستان میں کوئی کاروبار نہیں ہے لیکن بیرون ملک میرے کاروبار ہیں، وہاں سے پیسے آ رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا جی اثاثوں کی تفصیلات جمع کرانے میں کوئی غلطی ہوئی ہے، اب وہ ٹھیک کر لی گئی ہے. خسرو مختار اور ان کی اہلیہ کے اثاثے 2014 میں 13 کروڑ تھے جو اب بڑھ کر 24 کروڑ ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں زرعی زمین میں بڑھ گئی ہے، ہم نے کچھ خریدی، کچھ بیچی، کچھ پیسہ بچایا. سابق وزیر داخلہ شیر رشید ان کے اثاثے تھے 3 کروڑ 94 لاکھ روپے، 2019 میں 14 کروڑ 92 لاکھ ہو گئے. کاروبار بھی کوئی نہیں اور وہ کچھ نہ ہی ان کے اثاثے بڑھے. وہ کہتے ہیں جی یہ زمین میں نے بیچی اور خریدی اور پھر اس میں سے 10 کروڑ میں نے پیشگی وصول کر لیے. شفقت محمود ان کی اہلیہ کے اثاثے 3 کروڑ 70 لاکھ تھے، وہ 15 کروڑ 10 لاکھ ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اثاثے بڑے نہیں ہیں بلکہ جو اثاثوں کی موجودہ مالیت ہے میں نے وہ ظاہر کی ہے. یعنی 2013 میں میرا گھر 1 کروڑ کا تھا تو اب وہ گھر 15 کروڑ کا ہو گیا تو میں نے وہ ظاہر کی ہے. فمیدہ مرزا اور ان کے شوہر یہ تحریک انصاف کی اتحادی ہیں اور یہ جی ڈی اے کی رہنما ہیں. ان کے اثاثے تھے 6 کروڑ 50 لاکھ 2013 میں، 2019 میں بڑھ کر 16 کروڑ 40 لاکھ ہو گئے. وہ کہتے ہیں ان کے اثاثے غیر معمولی طور پر نہیں بڑھے، برطانیہ میں گھر اور پاکستان میں جائیداد فروخت کی ہے اس لیے ہم نے یہ ہمارے اثاثے بڑھے. زبیدہ جلال
اور ان کے شوہر 2017 میں ان کے ساتھ سے 90 لاکھ تھے، 2019 میں 11 کروڑ 60 لاکھ ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں جی ہمارا تو کوئی بڑا فرق نہیں آیا، ان کے شوہر کا کاروبار ہے اور پہلے ہم نے مجموعی قیمت نہیں بتائی تھی، اب بزنس ہم نے اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، پیسے آگے تو بتا دیے۔ فیصل واڈا کے ساتھ سے تھے 50 کروڑ 70 لاکھ اور اب ان کے 63 کروڑ ہو گئے ہیں، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ صاحبزادہ محبوب سلطان ان کے ساتھ سے 12 کروڑ 60 لاکھ تھے جو بڑھ کر 22 کروڑ ہو گئے، تو انہوں نے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ تو یہ تحقیقاتی رپورٹ 5 سال کے حوالے سے الیکشن کمیشن سے انہوں نے حاصل کی ہے کہ کن وزراء کی یعنی آمدنی میں اضافہ ہوا۔ تو ویسے کوئی زیادہ اضافہ نہیں ہوا، لیکن یہ پرسنٹیج دیکھا جائے تو کوئی 200-300% بنتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ لوگوں کے پاس اثاثے ہیں جو کہ ڈکلیئرڈ نہیں ہیں۔ یہ تو ڈکلیئرڈ اثاثے ہیں الیکشن کمیشن میں، کیونکہ گھر گاڑی تو پھر آپ نے رکھنی ہے تو سامنے نظر آتی ہے۔ جو بے نامیاں ہیں، جو فراگوگیاں ہیں، جو گوگے ہیں، جو سلائی مشینیں ہیں، وہ تو ابھی حساب میں نہیں آئے۔ تو لندن میں جو اجلاس ہوا اس میں یہی تو کہا گیا جی ہم نے پچھلی حکومت کی کرپشن کی باتیں کی ہیں، پکڑا کچھ ہے نہیں۔ توشہ خانہ اور یہ وہ ہیلی کاپٹر سکینڈل، اگر یہ ساری چیزیں سامنے آئیں تو ان پہ مقدمات قائم ہونے چاہیے، ان کو انٹیروگیٹ ہونا چاہیے، ان کے آگے کارروائی ہونی چاہیے۔ تو کرپشن کے حوالے سے یہ کچھ چیزیں حکومت کے سامنے آ رہی ہیں۔ اب یہ بات ہوتا ہے کہ اگلے 3-4 مہینے تک الیکشن ریفارم ہونی ہے، تو الیکشن نہیں ہونے جا رہے، لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ اکتوبر بہرحال ایک ڈیڈ لائن ایسی ہے جس میں الیکشن ہو سکتے ہیں، اور اکتوبر اگر نہ ہوا اور حکومت پر کوئی پریشر آیا تو سپٹمبر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ پھر اس کے بعد وہ جو ایک آرمی چیف کی تعیناتی کا تنازع ہے یا مسئلہ ہے وہ کچھ لوگوں کے ذہن میں کھٹک رہا ہے کہ جو بھی نیکسٹ پرائم منسٹر آئے وہ اس کو اپائنٹ کرے۔ تو اگر شہباز شریف یا موجودہ جو پی ڈی ایم کہہ لیں، پی ڈی ایم یا اتحادی جماعتیں ہیں، اگر انہوں نے آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ نہیں کرنی تھی تو پھر اتنا بکھیڑا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ خان صاحب نے اپنی مرضی کا آرمی چیف لانے کے بعد یعنی اس لیے لانا چاہتے ہوں گے کہ وہ 10 سال حکومت میں رہنا چاہتے ہیں، تو ان کی کوئی پلاننگ تھی، اس پلاننگ کو تو اپوزیشن نے توڑ دیا۔ لیکن اب خود اپوزیشن یعنی اب جو حکومت ہے وہ مشکل میں پڑی ہوئی ہے اور اس کو مشکل فیصلے کرنے ہیں، مشکل فیصلے لینے ہیں، اور وہ مشکل فیصلے لینے جا رہے ہیں۔ اور دیکھتے ہیں کہ اس مشکل فیصلوں میں، کیونکہ اب وہ جو دباؤ تھا الیکشن جلد کرانے کا شہباز شریف پہ، وہ تو دباؤ یعنی وہ چاہے گھر سے پڑ رہا ہے چاہے باہر سے پڑ رہا ہے، اس پہ تو اب یہ آلموسٹ کانسنسس ہو گیا، کیونکہ پیپل پارٹی اپنی پوزیشن چینج نہیں کر رہی، اور نواز شریف بھی اس بات پر مائل اور قائل ہو گیا ہے کہ اگلے 2-3-4 مہینے میں یہ معاملہ نپٹا کر الیکشن کی تیاری کی جائے۔ تو الیکشن جو ہے وہ اسی سال ہونے کی توقع ہے۔ یہ حکومت 1.5 سال نہیں چلے گی، اس کا مطلب یہ کہ حکومت یہ 3-4 مہینے مشکل فیصلے کر کے گزارے گی، اور وہ جو حکومت پہ برڈن پڑ رہا ہے ایکسٹرا سبسڈی دینے کا، وہ سبسڈی ویو آف کرنے کے بعد کوئی طریقہ کار نکالیں گے جس میں غریبوں کو یا عام آدمی کو نقصان نہ پہنچے۔ تو وہ فارمولہ کیا ہے یہ جب حکومت واپس آئیں گے تو پتہ چلے گا، یا پھر کہتے ہیں نا کہ ان کی بات پوری ہو جائے گی فواد چودھری کی کہ حکومت صرف 2 ہفتے کی مہمان ہے۔ تو دیکھنا ہے حکومت 2 ہفتے کی مہمان ہے یا پھر طوطے میں جان ہے، یعنی خان صاحب نے وقتہ وہ جو لانگ مارچ ہے دھرنا ہے وہ کرنا پڑے گا۔ وہ آپ نے لطیفہ سنا ہوا نا، ایک شخص اس نے وہ اپنے گھر میں لیٹا ہوا تھا تو اس نے حالات سے پریشان ہو کہا کہ اللہ اگر دینا کچھ نہیں ہے تو پھر اٹھا ہی لے، تو فرشتہ پہنچ گیا جان لینے کے لیے، اس نے کہا چلو بیٹا اب تمہاری جان نکالتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں تو مذاق کیتا سی، میں تو ایویں کیا سی، یعنی میں نے تو ایسے برس ازرائے مذاق کہا تھا تو اللہ میاں نے وہ بات مان ہی لی۔ تو خان صاحب نے ازرائے مذاق کہا ہے یا سیریس نوٹ پہ کہا ہے، لیکن اب ان کا زیادہ بڑا امتحان ہے۔ حکومت تو امتحان میں ہے لیکن خان صاحب کا بھی امتحان کم نہیں، تو سیاسی چیلنجز دونوں طرف ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون ان پر پورا اترتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا اور گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔